बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम खबर तो ये है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 10 वज़ारतों में तारीफ़ी असनाद पेश की हैं। वज़ीर भी शामिल हैं, मुशीर भी शामिल हैं कि ये बेहतरीन वज़रा और मुशरा हैं हमारी कैबिनेट में। तो ये किस बुनियाद पर सनदें दी गई, क्राइटेरिया क्या था, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जिनको अवार्ड नहीं मिला काबीना में बाकी वज़रा को या मशीरों को, क्या वो नाअहल हैं या इनकम्पिटेंट हैं या अच्छी परफॉर्म नहीं कर सके, उस बारे में क्यों नहीं बताया गया। और इस मामले पर शामी साहब फिर बिलावल और मरियम ने भी सवाल पूछे हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन इन सब खबरों से हट के एक और ख़बर है जो शायद हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत तो नहीं बन सकती, क्योंकि हम अमूमन संजीदा तरीन मामला पर गौर करते हैं, कौमी, मुल्की, सियासी, बैनुल-अक़वामी। लेकिन एक ख़बर ऐसी, अब क्या करें, सोशल मीडिया पर उसका चर्चा है, वो टॉप ट्रेंड में है। तो अब जो चीज़ें सोशल मीडिया बहुत टॉप पे चली जाती हैं, चाहते ना चाहते लोगों की ख्वाहिश होती है कि संजीदा तज्ज़िया निगार जो हैं, दानिश्वर जो हैं, वो भी उस पर कुछ इज़हार ख़याल फरमाएँ। तो इसलिए मैं एक गुस्ताखी कर रहा हूँ। वो क्या? डॉक्टर आमिर लियाकत अली जो है ना, उन्होंने तीसरी शादी, आमिर लियाकत हुसैन जी, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन तीसरी शादी कर ली है। तीसरी शादी तो बड़ी अच्छी बात है। अगर दो बीवियाँ पहले जो हैं उन्होंने इजाज़त दी होगी तो उन्होंने शादी की होगी। छोड़ दी हुई ना, उन्होंने छोड़ दी हुई दोनों। अच्छा, गोया दो बीवियाँ वो तलाक हो चुकी है उनको, अल्लाह जानता है, दूसरी को तो अलबत्ता दी हुई, नहीं तो एक उन्होंने खुला ले ली थी। देखिए ज़ाती दूसरी जो अहलिया उनकी, उन्होंने अब खुला वो किससे शादी उन्होंने की है, किसने उनसे खुला लिया है और किसके साथ वो इस वक्त उनके ताल्लुकात बेहतर हैं, ये अब ज़ाती मसाइल है। जब तक कोई खिलाफ शरअ बात ना हो तो हमें उसमें मुदाखलत नहीं करनी। फिर मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद है उनको, अगर उन्होंने तीसरी शादी की है और पहली दो बीवियां जो हैं उनसे अनबन हो चुकी है, उनको मुबारक हो। और नहीं भी अनबन हुई, अगर उनसे इजाज़त लेकर उन्होंने शादी की है तो कोई जुर्म नहीं किया, बिल्कुल प्यार किया है, डरना क्या। ठीक है, बस ठीक हो गया। मैं यही चाह रहा था कि इस मामले को हम टच करते हुए आगे जाएँ, क्योंकि मौजू यही ज़ेर बहस है बज़ाहिर सोशल मीडिया पर। चलें, ज़ाती मामलात होते हैं लोगों के, उनमें मदाखलत की ज़रूरत नहीं होती। हमने तो नेक ख्वाहिश, जब तक कि कोई कानून को न तोड़े या अखलाक के दायरे से बाहर न निकले। मारूफ शख्सियत है, मारूफ, हाँ, अच्छी बात है, आलिम दीन चाहिए था, शादी कर रहे थे, हमें भी वलीमा खिलाते, दावतनामा भेज देते। वो तो जो हमारे नौजवान है साद रिजवी, उनकी भी शादी हो गई, वहाँ भी आप नहीं गए। वहाँ जाना क्या था भाई, व्हाट्सएप के ऊपर एक प्रेस रिलीज मौसूल हुई कि उनका वलीमा है, और वो स्टेडियम के अंदर जो उसमें एक सोसाइटी है उसके स्टेडियम में। अब वो प्रेस रिलीज थी, छपने के लिए थी या दावतनामा था, बुलाने के लिए था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं तो फिर नहीं जा सका। गायबाना मुबारकबाद भेज दी उनको, नहीं लाइव भी भेज दिया। और अब उन्होंने बारात जो है वो भी 30-40 कारों पर मुश्तमिल थी, वो भी उन्होंने फिल्म चल रही थी, और टोल टैक्स जो था वो भी उनसे नहीं लिया जा रहा था। एहतरामन, एहतरामन, अकीदतन, अकीदतन या अकीदत या मुसीबतन या हो सकता है बारात के लिए अकीदतन या मुसीबतन, यानी मुसीबतों से बचने के लिए। तो बहरहाल साद रिजवी साहब अपने उन्होंने अक़्द कर लिया और उनकी नई ज़िंदगी शुरू हो गई, उनको भी मुबारक हो। अगर संभल के चलेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सही, ठीक है, चलें। अब ओरिया मकबूल जान से मैंने पूछा क्या, तो वो भी नहीं गए थे। अच्छा, वो नहीं गए, वो भी नहीं गए। ये तो बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैं और वो एक जैसे हो गए, बराबर हो गए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ठीक, लेकिन अगर अब अगर वो इसके बाद वलीमे को तमाम अगर बाकायदा दावतनामा आता तो फिर जाते जरूर। और डॉक्टर साहब की जानिब से भी अगर आ गया, सलामी भी पेश करते। अगर डॉक्टर साहब की जानिब से भी आ गया, उन्होंने खुद नुकसान कर लिया 5-10 हज़ार रुपए का अपना सलामी का। अगर डॉक्टर साहब की जानिब से आ गई आपको दावत वलीमा, नहीं, डॉक्टर साहब की तरफ से तो आएगी क्या, थका हुआ वलीमा होगा ना, तीसरी बार का वलीमा जो है वो तो अब ऐसी मुशक्कत ही होगी ना। ठीक, मुबारकबाद भेज देंगे उनको। चलें, ठीक, टेलीफोन से आप भेज दी, मिल कबूल करें उसको। चलें, यही ऑन एयर ही चलेगी। अच्छा सर, अब आ जाते हैं जरा आज के। अच्छा, उस पर आते हैं, एक बात मैं बताऊं, अब PSL जो है लाहौर में आ चुका है। जी, PSL का ये दूसरा मरहला है सर, आज पहला मैच दूसरे मरहले, और हमारा जीना दुबर हो चुका है। उसकी वजह ये है कि सर कज़ाफ़ी स्टेडियम एक और जगह है गुलबर्ग के करीब, जो होटल्स हैं जहाँ स्टे है वो मोआ रोड के करीब है। हमने बार बार दरख्वास्त पेश की ये क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया से, कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत जगह है, या तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में एक होटल बना लें 5 स्टार, ताकि टीमें वहाँ ठहर जाया करें, या ये स्टेडियम उठाकर कहीं बाहर ले जाएं, कोई किसी मोटरवे के किनारे सियालकोट की तरफ चले जाएं या मुल्तान की तरफ चले जाएं या इस्लामाबाद की तरफ चले जाएं। ज़रूरत नहीं है,
جو قذافی اسٹیڈیم جہاں واقع ہے اس حدود میں اس علاقے میں ایسی بے پناہ جگہیں موجود ہیں جہاں پر ایک اچھا 5 سٹار ہوٹل بن سکتا ہے اور ٹیمیں وہیں ٹھہر سکتی ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹریفک کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو رمیز راجہ صاحب ہے وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سے جو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، پری فیبریکیٹڈ کہتے ہیں اس کو، وہ مٹیریل لے کے تو 2-3 مہینے میں ایک ہوٹل بنوانا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہوگا، پورے شہر کی سر ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ یہ سنیے، مجھے تو سی سی پہ بتا 10,000 پولیس والے جو ہیں 12 گھنٹے کی نوکری کر رہے ہیں، جی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جی ایسا ہی ہے، یعنی 10,000۔ اب آپ پھر کوستے رہتے ہیں ان بیچاروں کو، اب دیکھیں 12 گھنٹے کھڑے ہیں ہماری سیکورٹی کے لیے۔ اگر سر یہ قذافی اسٹیڈیم کی حدود میں ایسا کوئی ہوٹل بنا لیتے ہیں صرف کھلاڑیوں کے لیے، سٹاف کے لیے، اس سے ایک تو سیکیورٹی کا سب سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا، دوسرا شہر بھر کی جو ٹریفک متاثر ہوتی ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، پولیس کی، ہاں جی، جو ان کی ذمہ داریاں جو ہے اس کی جان میں جانا ہے۔ اچھا ایک بات میں اور بات کروں، کیا ایک بڑی عجیب بات یار، یہ رمیز راجہ تو کمال کے شخص ہیں، آپ کو پتہ چلا؟ مجھے پتہ لگا یہ انہوں نے ایک تو تنخواہ نہیں لیتے، اچھا، اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگو یونیفارم پہ لگتے ہیں یا اس سے آتے ہیں نا، ٹیم استعمال کرتی ہے اس میں مختلف کمپنیز کے، اس سے جو آمدن ان کی ہوئی ہے وہ 60 کروڑ ہوئی ہے۔ اچھا، جب اس سے پہلے کے 14 کروڑ یا 16 کروڑ میں وہ بک جاتے تھے۔ اب جو پروفیشنل کٹس ہیں پلیئرز جو ان ٹیموں کی پہن رہے ہیں وہ 60 کروڑ تو آ گئی، لیکن اگر آپ کبھی وہ میچ دیکھیں نا، وہ کٹیں جو پہنی ہوئی کھلاڑیوں نے، تو اس میں پھر جگہ جگہ بس عبارتیں ہی ہیں، نہیں جگہ جگہ بس لوگو ہی ہیں۔ نہیں، اوپننگ جو ہے نا، اوپننگ جو تھی تقریب، افتتاحی تقریب، کہتے ہیں اس کے اوپر 20-22 کروڑ روپے خرچ ہوا تھا پچھلی دفعہ۔ اچھا، اور اب انہوں نے 2 کروڑ روپے کے 4 کروڑ روپے خرچ کیا، ماشاءاللہ، یعنی تو کمال کی بات ہے یار۔ پھر رمیز راج صاحب سے اگر نشست نہ کر لیں، نشست کرنی چاہیے، ان کو مبارکباد دینی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پھر تو ان کی بھلائی لینی چاہیے۔ لے لیں سر۔ اب یہ تو پولیس جو لاہور کی پولیس جو ہے تو اس کی بھی بھلائی لینی چاہیے۔ ان کو تو سلام ہے بیچاروں کو۔ کوئی آپ ایک تو بیچارے دن رات لگے ہوئے ہیں، کوئی 2-3 مہینے میں دیکھ رہا ہوں میں، کوئی واردات ایسی ہے نہیں جس کے ملزم پکڑے نہ گئے ہوں۔ بلال یاسین کے ملزم، ان کی نشاندہی ہو گئی، حسنین شاہ کے ملزم وہ پکڑے گئے۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے نا، وہ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو سزائیں ہوتی ہیں۔ نہیں تو عدالت کا کام ہے نا، مگر یہ بتاؤں آپ کو، وارداتیں کم ہو گئی ہیں، وہ جناب جا چکے، کئی لوگ شہر چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی واردات 3 مہینے میں ایسی نہیں ہے جو ہوئی ہو اور ملزم پکڑے نہ گئے ہوں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ یہ جو آئی جی ہیں ہمارے، کیا نام ہے ان کا، ہمارے موجودہ جو راؤ سردار، جی راؤ سردار، کہتے ہیں بڑے ڈھنگ کے آدمی، اور یہ جو جہاں کے سی سی پی او ہیں فیاض دیو جاٹ ہے، جاٹوں کی کوئی گوت ہے دیو، تو بہرحال وہ تو مجرموں کے لیے تو دیو ثابت ہوئے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں، دعا کریں ان کے لیے۔ آگے چوری ڈکیتی کے ملزمان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یہ تو پولیس عدالت کا کام ہے، عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے نا، عدالتوں کے معاملات جو ہیں ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ایک تو جو ایون فیلڈ کیس ہے اس میں اپیلوں پر سماعت ہوئی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کے حوالے سے کئی اہم نقطے اٹھائے ہیں، اور جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا، اور عرفان قادر صاحب نے کوئی نئے نقطے وہاں پہ اٹھائے، اس پر عامر سعید عباسی صاحب سے بات کریں گے۔ اس کے بعد عدالت میں ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے بعد مریم نواز جب باہر نکلی، انہوں نے بھی گفتگو کی موجودہ سیاسی منظرنامے پر بھی، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر بھی، اور جو آج وزیر اعظم نے سرٹیفکیٹ پیش کیے ہیں وزراء کو اس پر بھی۔ میرا خیال ہے پہلے سرٹیفکیٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سماعت کیا ہوئی؟ سماعت کا حوال تو آپ کو تفصیلی بتاتے ہیں، بعد میں بتائیں گے، ہاں بعد میں، پہلے وزراء سے ملاقات کرنی ہے۔ وزراء وہ تو بلاول اور وہ تو مریم تو ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں، میں سنا وہ کہہ رہی ہیں یہ 10 جو آپ نے یہ تو نااہلی کے سرٹیفکیٹ بانٹ دی ہیں، کیونکہ باقی جن کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے، جن کو ایوارڈ نہیں ملے، جن کو شاباش نہیں ملی، اس کا مطلب وہ نکٹو ہے۔ مراد سعید صاحب، اسد عمر اور ثانیہ نشتر نمبر 1، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے وزیر خزانہ، ہمارے وزیر اطلاعات، اتنے پیارے پیارے 3 پپو سے لوگ، وزیر دفاع وزیر دفاع تو خیر بیچارے دان پان ہیں، لیکن دیکھیے شاہ محمود قریشی، یہ شوکت ترین، اور سب سے بڑھ کے فواد چودھری، یعنی وہ تو ٹی وی میں پورے آتے ہی نہیں، سماتے نہیں ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں خود اپنے، انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ نہیں مکمل کر سکے، جو میں نے اس میں رد و بدل کیا ہے، اس لیے ان کے اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں کرائیٹیریا یہ ہے کہ وزارتیں جو پرائم منسٹر آفس کو بتاتی ہیں اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے،
وہ کرائٹیریا ہے کہ ان پروجیکٹس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے. جتنا زیادہ عمل درآمد ہوگا اتنی آپ کی پرفارمنس بہتر ریٹ کی جائے گی. اور چونکہ ہم نے رد و بدل کیا اپنی وزارت کے پروجیکٹس میں, اس لیے ہم اس بار نہیں اس میں شامل ہو سکے. کہتے ہیں اگلی دفعہ شامل ہو جائیں گے, لیکن ابھی تو سپلی آ گئی نا سر. 23 سپلی تو آ گئی نا, سپلی آ گئی. 23 ایسی وزارتیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا یہاں پہ احاطہ کیا گیا ہے. اس میں اکنامک افیئر ڈویژن نمبر حماد اظہر جو انرجی میں ہے, اب اکنامک افیئرز تو بات کی بات ہے نا, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ابھی تو انرجی افیئرز ہے. ان کا نام بھی نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے ٹاپ 3 کا ذکر تو کر لیا, لیکن جن کی لسٹیں بنی 23 کی, ان سے تو ویسے بھی ہمارا افیئر چل رہا ہے. اچھا کس سے؟ حماد اظہر. اچھا ٹھیک ہے, پوری قوم کا چل رہا ہے. چلنا گیس کی چاہیے وجہ سے. اور چلے گا جب تک گیس کا مسئلہ. ویسے بھی ہمارے میاں محمد اظہر کے بیٹے ہیں, بڑے پیارے ہیں مجھے سر. جو پھر میں نہ ہی بات کروں. ہاں بتائیں, کر لیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 23 وزارتوں کی اور شعبہ جات کی یہاں ذکر کیا گیا ہے ریوارڈنگ پرفارمنس کا, جس میں نمبر 1 پہ منسٹری آف کمیونیکیشن ہے, یعنی مراد سعید صاحب کا محکمہ مواصلات ہے. اب مراد سعید جو ہے, چلیے اب اس پہ زیادہ وقت نہ لگائیں, آپ جلدی چلے آگے. ٹاپ 10 کا ذکر تو ہو گیا, اب یہ سوال بھی تو پوچھیں یعنی نمبر 10 ہے یہ. آپ یہ سوال بھی پوچھیں نا کہ آخر میں کون ہے؟ آخر میں کون؟ ان 23 جو وزارتیں ہیں ان میں سے ٹاپ 10 کا تو ذکر ہم کر رہے ہیں, تو 23 میں آخری 21واں 22واں 23واں نمبر کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ ہاں جی, یہ 21واں نمبر ہے منسٹری آف کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کا. اچھا, وہ ہمارے جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا, جو نیو یارک میں اردو بولتے ہیں, شہریار آفریدی صاحب. ہاں شہریار آفریدی جی. اچھا ٹھیک ہے. اور 22واں نمبر ہے منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول کا. ٹھیک ہے, اس کے کون ہے؟ اس کے بھی یہی تھے. اور نمبر 23واں ہے اکنامک افیئر ڈویژن کا. اکنامک افیئر ڈویژن تو اب میرا خیال کس کے پاس ہے؟ یہ پرویز خسرو کے پاس, خسرو بختیار کے پاس. بختیار صاحب جو ہیں ان کو تو ایوارڈ ملا ہے. نہیں, ان کے پاس تھا کسی زمانے میں. وہ ہوتا ہوگا, لیکن حماد اظہر کے پاس بھی تھا کسی زمانے میں, ان کو ایوارڈ ملا ہے. اب تھا, اب یہ پتہ نہیں فائنانس منسٹر کے آپ پاس. دیکھیں ایوارڈ ملا ہے مراد سعید, اسد عمر, ثانیہ نشتر, شفقت محمود, شیری مزاری, خسرو بختیار, معید یوسف, رزاق داؤد, شیخ رشید اور سید فخر امام کو. بات جن کو ملا ہے ان کو تو مبارکباد, اور جن کو نہیں ملا ہے ان کے لیے دعا کہ دل چھوٹا نہ کریں. اب اس پہ امید فتح رکھیں اور قدم بڑھائے چلیں. اس پہ محترمہ مریم نواز اور بلاول کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ دیکھیے, پھر مراد سے سب سے بات کرنے کی کوشش. مگر یہ دیکھیے کیا کارہار ہے, ایک بات تو داد دینا کہ ندرت تو ہے نا. کیسی؟ خان صاحب نے خود ہی اپنے گھر میں بلا لی, 10 وزیروں کو چن کے سرٹیفکیٹ دے کے. آج تک کبھی ایسا کام ہوا ہے؟ کبھی کسی وزیر کو شاباش ملی ہے؟ اور اس پہ داد تو دینا. تو یہ بھی تو دیکھیں نا, داد تو دینا. ایک کرکٹ تو کھیل لی نا انہوں نے کابینہ کے اندر بھی. ایسا ہی دیکھیے محترمہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کیا اعتراض کر رہے ہیں اس میں. چلیے, پاکستان کے عوام نے ایک انعام دے دیا ہے عمران خان کو, اور وہ ہے وہ جتنے بھی اپنے وزراء کو تمغے دیں, کچھ دیں. اور وہ تمغہ جو آپ کو پتہ ہے کون کون سی منسٹری کو ملا, اس میں معیشت نہیں ہے, اس میں خارجہ نہیں ہے, جو پاکستان کو اچھا پاور نہیں, جہاں میسو کولوسل فیلیئرز ہیں وہاں وہ ان کو خود پتہ ہے. شاید اس چیز میں ان کو لگتا ہے ان کو کامیابی ہوئی ہے کہ ان کا پروپیگینڈا سیل جو ہے وہ بڑا حرکت میں رہا ہے اور بڑا متحرک رہا ہے. جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں, بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑھ جائیں, جہاں بھی چڑھ جائیں, عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں, اور اب آپ اپنی خیر منائیں. وزیر اعظم صاحب آج آپ کے مسائل حل کرنے کے بجائے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کم کرنے کی کوشش کے بجائے وہ اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفکیٹس باندھ رہا تھا کہ شاباش شاباش آپ نے سب زبردست کام کر لیا. ایک وزیر جس نے آپ کے لیے 90 دن میں صبح دینا تھا اس کو بھی سرٹیفکیٹ دلوا دے دیا. بہت سے وزیر ہے, اب میں کتنا گنوا دوں, مگر اس میں ہمارا جو فورن منسٹر ہے بیچارہ کو کاغذ کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا گیا. یہ تو ملتان کے ساتھ ناانصافی ہے. ابھی کامیاب چائنا کا دورہ ہوا, اگر اتنا کامیاب تھا سرٹیفکیٹ کہاں گیا؟ خان صاحب نے اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے, مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے.
سر خوب لگتے لے رہے ہیں، لیکن منسٹری آف ریلوے 19ویں نمبر پر ہے، جبکہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ 9ویں نمبر پر ہیں منسٹری آف انٹیریئر کے منسٹر ہونے کے ناطے. کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ ریلوے میں تھے اور اب وہ انٹیریئر میں ہیں. 19 نمبر کا کریڈٹ ان کو جائے گا یا اعظم سواتی صاحب تو یہ 10 درجے کی جو ترقی یا اونچ نیچ ہوئی ہے. آپ کے سعد رفیق صاحب تھے وہ بڑے پہلے درجے میں چھوڑ کے گئے تھے اس کو، بڑا کام کیا سعد رفیق نے. وہ تو نہیں مانتے تھے شیخ رشید اور جب یعنی وہ چیخ کر حقائق کہہ رہے ہیں، وہ ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا. سر ہم نے ایک گزارش کی تھی مراد سعید صاحب سے کہ چونکہ آپ کو نمبر 1 کا ایوارڈ ملا ہے. ایک بات سنیں، یہ جو اعلان دیکھیے، ایک پتہ نہیں اب وزارت اطلاعات فرق حبیب صاحب کی ذمہ داری تھی یا فواد چودھری صاحب کی، جب آپ نے یہ ایوارڈ لیے ہیں پنجابی زبان محاورے میں، جب آپ نے یہ اشکل لی ہے، تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ پھر آپ کو اعلان کرنا چاہیے تھا واضح طور پر کہ بھئی یہ ان کی پرفارمنس تھی اور یہ انہوں نے کام پورے کیے. یہی اسی کا جواب میں نے جاننے کی اس وجہ سے ان کو یہ ایوارڈ مل رہا ہے. میں اسی کی کوشش کرنے لگا ہوں سر. تاکہ دیکھیں نا، اب یہ سوال جو ہے نا، اب یہ بیچارے جناب کسی کی لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہماری مارکنگ ٹھیک نہیں ہوئی، کوئی کہے گا ہمارے پرچے گم ہو گئے، اور اگر سر ممتحن نے ہی گڑبڑ کر دی، کوئی کہے ممتحن نے کچھ گڑبڑ کر دی، کوئی کہا ہمیں تو سپلی آ گئی. اب یہ بیچارے اشک شوئی تو ان کی کون کرے گا. اچھا سر دیکھیں، آپ نے بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا ہے. اس کا جواب جانے کے لیے کیونکہ ہم نے آغاز کیا نمبر 1 سے، یعنی مراد سعید صاحب کے، کہ ان کو نمبر 1 کا درجہ دیا کہ ٹاپ 1 میں، ٹاپ 10 میں. ابھی تو دیکھو چائنا گئے تھے نا، ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے، لیکن ان سے ہم نے چائنا میں ان کا داخلہ جو ہے کوئی پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، جو انہوں نے اوٹ پٹانگ گفتگویں کی ہیں، لیکن ان کو موٹر وے کے بارے میں، اب نہیں کرتے، چائنیز پروجیکٹس کے بارے میں، اب نہیں کرتے، مطلب لیکن کچھ کیا ہے تو بتائیں کیا کیا ہے. اچھا مراد سعید صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ داخانے کو ٹھیک کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نمبر 1 قرار پائے ہیں پوری کابینہ میں. جب آپ نے مواصلات کا شعبہ سنبھالا تھا تو یہ وزارت، یہ شعبہ کہاں تھا؟ آپ نے اس میں کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو نمبر 1 پر آپ آ گئے ہیں؟ منسٹری آف کمیونیکیشن میں سب سے بڑا ادارہ جو ان کا بنتا ہے، ڈپارٹمنٹ بنتا ہے، وہ نیشنل ہائی ویز اتھارٹی ہے. اس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کوئی بھی انقلابی اقدام کا ذکر کرے، چاہے وہ صحت انصاف کارڈ ہو، 5 دہائیوں بعد ڈیم کا ذکر ہم کرے، غربت کے خاتمے کا احساس کرے، عالمی وبا کو جس بہترین حکمت عملی سے اس پہ قابو پایا گیا اور اس میں اپنے کاروبار کو بھی جاری رکھا گیا، اس کا بھی ذکر کرے، تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ ہم نے سڑکیں بنائی تھی. تو یہاں پہ اگر ہم موازنہ کریں ہمارے 3.5 سال اور پچھلی حکومت کے 3.5 سال کا، تو ہم نے 2032 کلومیٹر سڑکیں اس وقت بنا دی ہے، اور پچھلی حکومت نے اس عرصے میں 986 کلومیٹر سڑکیں بنائی تھی. پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے کتنی کی منصوبہ بندی کی تھی 5 سال میں، تو وہ تھے 2000 کلومیٹر انہوں نے منصوبہ بندی کی. لیکن موجودہ حکومت نے پہلے 3.25 سالوں میں 2032 کلومیٹر کی کو مکمل کیا. 2000 کلومیٹر کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. تقریباً 2000 کلومیٹر اس وقت پروکیورمنٹ سٹیج پہ ہیں، اور 1900 کلومیٹر کے قریب اس وقت ہمارے فیزیبلٹی اور ڈیزائن سٹیج پہ ہے، جو کہ ٹوٹل 7889 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کے مقابلے میں بنتی ہے. یہاں پہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہوئی کہ اس ادارے میں نواز شریف ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا اور کمیشن اور کرپشن کا بڑا ذکر ہوتا تھا. تو ہم ای پروکیورمنٹ لے کے آئے، ای بڈنگ، ای بلنگ. ہم ای بلنگ پہ جب چلے گئے تو کمیشن کا کلچر ختم ہوا، ای بڈنگ پہ چلے گئے تو ہمارا جو کرپشن کا معاملہ تھا اس کے دروازے ہم نے بند کیے. اور اس سے کیا ہوا کہ NHA نے موجودہ حکومت کے 3.25 سالوں میں جو 4 لین سڑک وہ 41 کروڑ فی کلومیٹر اس وقت بناتی تھی جب آپ کا سریا سستا، سیمنٹ سستا، بچومن سستا، تو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 لین سڑک بنتی تھی. آج عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کی لہر کے باوجود، جس میں تقریباً 100% اضافہ ہوا ہے سیمنٹ، بچومن اور آپ کے سٹیل میں، اس کے باوجود 17 کروڑ فی کلومیٹر سڑک بن رہی ہے، جو 24 کروڑ فی کلومیٹر سستی بن رہی ہے. تو ٹرانسپیرنسی ہم لے کے آئے. ادارے کو سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا تھا، اس کے لیے ہم نے کیا کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، ریونیو لیکیج جو ہو رہے تھے اس کو روکا.
اپنے تمام 13,000 کلومیٹر کی GIS میپنگ مکمل کر دی، اور اس سے ہوا کیا کہ ہمارا ریونیو میں 108 ارب کا اضافہ ہوا، 108 ارب کا اضافہ حکومت کے 3.25 سال کے مقابلے میں 128% زیادہ بنتا ہے، تو اتنا اضافہ ہوا۔ اب آپ کا ایک سوال آ سکتا ہے کہ جو M2 اسلام آباد لاہور موٹر وے ہے یا کراچی موٹر وے، اس میں ٹول بہت بڑھا دیا نا جی۔ تو یہ نواز شریف کے دور میں 2015 میں معاہدہ ہوا تھا ان دو موٹر ویز کا 2035 تک، اس معاہدے کے تھرو اس کے اوپر ٹیکس بڑھا ہے۔ موجودہ حکومت نے کوئی بھی ٹیکس اپنے کمیونیکیشن اور نیشنل ہائی ویز اتھارٹیز کی اس میں نہیں لگایا، جو 117 ٹول پلازے بنتے ہیں۔ تو ریونیو بڑھا کیسے؟ ریونیو اس لیے بڑھا کہ شفافیت آپ لے کے آئے، آپ نے ٹیکنالوجی کے اوپر چلے گئے، تو اور اس طرح ریونیو بڑھنے سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم مستقبل میں بھی اتنی سڑکیں بنائیں گے جو آج بنا رہے ہیں، لیکن ہم NHA اپنے ریونیو سے اس کو بنائے گا، اپنے پیسے سے بنائے گا۔ PSDP میں ان کو پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے، اور یہ حکومت پاکستان صحت، تعلیم، پانی ان چیزوں کے اوپر لگا سکتی ہے۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی۔ اس حکومت کا بڑا نعرہ بھی تھا اور دعویٰ بھی تھا، تو ہم نے اپنے نیشنل ہائی وے اتھارٹیز میں اسپیشل آڈٹ کے ذریعے 22 ارب کی ہم نے ریکوری کی ہے، 22 بلین کی ہم نے ریکوری کر لی ہے۔ تو یہ تو اور پچھلے دور میں کیا ریکوری ہوئی تھی؟ ریکوری خاک ہونی تھی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہی کے دور کے منصوبوں کی ہم نے ریکوری کی ہے۔ تو آمدن میں 128% اضافہ، سڑکیں کا کمپیریزن اگر دیکھیں تو وہ بھی کافی گنا زیادہ۔ پھر اس طرح اکاؤنٹیبلٹی کی مد میں 22 بلین، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ہائی ویز کو اب ITS پہ ہم لے کے جا رہے ہیں، اور ہم نے پہلا M5 جو ہے اس کو ہم نے انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم کے تھرو لے کے چلے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارا انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا 5 سال کا پلان بھی آ رہا ہے، 10 سال کا بھی آ رہا ہے، جس میں نہ صرف ہم یہاں پہ فارم ٹو مارکیٹ، ٹورزم کے فروغ، اپنی انڈسٹریل اسٹیٹس تک ایکسیس، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف بھی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پاکستان پوسٹ، جو دوسرا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے وزارت مواصلات کا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان کی جو موجودہ حکومت بنی تو 2018 میں ہمارے اوپر فیٹ اپ کے 13 آبزرویشن تھے، ادارہ اربوں کے خسارے میں تھا، اور ہر سال اس کے خسارے میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ 62 بلین ٹوٹل خسارہ پہنچ چکا تھا۔ موجودہ حکومت نے پہلے تو فیٹ اپ کے 13 آبزرویشن جو تھے اس کی کمپلائنس کر دی۔ بین الاقوامی رینکنگ گواہی دیتی ہے کہ پاکستان پوسٹ میں کیا انقلاب آیا ہوا ہے اس وقت، اور آگے بہت انشاءاللہ جدت سے اچھا بھی ہوگا۔ 94 نمبر پہ ہم تھے ورلڈ رینکنگ میں، اور ہم آگے 62 نمبر پہ 32 درجے اس میں بہتری آ گئی ہے، اور 13 سال بعد یہ مالی سال جو جا رہا ہے، ہم 13 سال بعد پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکالنے میں، سالانہ خسارے سے نکالنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس میں ہم نے کیا۔ پھر اس طرح موٹر وے پولیس کی اگر ہم دیکھیں، مراد صاحب یہ تو بہت انکریڈیبل ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایون فیلڈ کیس میں اپیلوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ عدالت نے کئی اہم سوال اٹھائے ہیں نیب کے لیے۔ عرفان قادر صاحب مریم نواز کی وکالت وہاں کر رہے تھے۔ عامر سید عباسی صاحب نے آج یہ سماعت دیکھی ہے، سنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ عامر، کیا عدالت استفسار کر رہی ہے نیب سے، اور نیب کا جواب کیا اس معاملے میں؟ جی جامی صاحب، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں جو مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو سزائیں ہوئی تھی، ان سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی، ان اپیلوں پر سماعت تھی۔ اور آج اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عامر ایک بات بتائیں، دلائل شروع کر دیے۔ عامر ایک بات بتائیں، یہ نواز شریف صاحب کو بھی تو سزا ہوئی ہے نا اس مقدمے میں؟ جی سر، جی سر۔ ان کا معاملہ الگ کر دیا گیا ہے، اس کی سماعت نہیں ہو رہی؟ جی، ان کا معاملہ الگ کر لیا گیا تھا کیونکہ وہ ایبسکونڈ کر چکے تھے، وہ انہیں عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد ان کا مقدمہ الگ کر دیا۔ یعنی ابھی صرف مریم کی حد تک مقدمہ ہے، وہ زیر سماعت ہے، اور کیپٹن صفدر کی حد تک۔ جی، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر۔ جی سر، جی سر۔ اچھا، ایسا ہوا کہ آج جب حتمی دلائل شروع کر دیے ہیں عرفان قادر ایڈوکیٹ نے، اور اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے مہینے میں ان اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ آج عرفان قادر نے جزوی دلائل کیے، اور پھر اس کو نیب نے ریبٹ بھی کیا، اور نیب نے بھی جوابی دلائل دیے، لیکن اس میں مزید سماعت اب 17 فروری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جو اہم دلائل دیے، 5 بنیادی نقطے اٹھائے عرفان قادر ایڈوکیٹ نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے جو پورا میرے
میرے دلائل ہیں وہ بیس کرتے ہیں ان 5 بنیادی پوائنٹس کے اوپر جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ابیوز آف پروسیس آف کورٹ جو ہے وہ کیا گیا, اور اس کی وجہ سے کیونکہ یہ تمام تر جو پیناما کیس ہے, پیناما کیس کے بعد آنے والی جو اس میں جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی کے بعد نیب میں آیا معاملہ, نیب کے بعد جو کورٹ میں آیا, یہ تمام تر جو پروسیجر ہے اس میں قانون کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے تمام تر اقدامات کیے گئے, لہٰذا یہ قانون کے جی کورٹ نہیں کہیں گے, پروسیس آف لا جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا. ٹھیک جی ایگزیکٹلی سر. دوسرا سر اس میں یہ کہا گیا انہوں نے کہ اس میں چینج آف رجیم کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک سلسلہ ہے پاکستان میں کہ جو حکومتیں ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے مختلف طریقے اپنائے جاتے رہے, اور لہٰذا اس میں اس اسپیکٹ کو بھی میں کور کروں گا کہ کیسے چینج آف رجیم کیا گیا. اور اس کے بعد انہیں پٹیشنرز رول کہا کہ جو اس مقدمے میں اہم فریق تھے عمران خان نیازی, کیسے وہ ایک گورنمنٹ جو موجود تھی اس کو اوور تھرو کر کے خود پرائم منسٹر بن گئے. اس اسپیکٹ کو بھی میں کور کروں گا اپنے دلائل میں, اور یہ بتاؤں گا کہ کیسے اس میں عمران خان جو ہے وہ پوری طرح ان کی انوالومنٹ تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹوٹل لیک آف اپلیکیشن آف کورٹ جو ہے مائنڈ آف دا کورٹ, انہوں نے کہا کہ جو احتساب عدالت نے اپنا کوئی مائنڈ استعمال نہیں کیا, کیونکہ سپریم کورٹ نے پیناما کیس میں جو ججمنٹ دی تھی اسی کے دباؤ کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد مانیٹرنگ جج صاحب کی وجہ سے یہ تمام تر جو پروسیڈنگز تھی اس میں قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ تمام تر جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابیوز ان پروسیس آف کورٹ اینڈ لا, اور پھر انہوں نے کہا کہ فرام اٹس انسیپشن, پھر انویسٹیگیشن اینڈ دین آل جو ڈیسیجن ہے کورٹ کا وہ بھی. انہوں نے کہا کہ جب اس میں جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی تو نیب نے اس کے بعد جو ریفرنس فائل کیا, نیب کی اپنی کوئی انویسٹیگیشن نہیں تھی, نیب نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو اٹھایا اور اسی کو ریفرنس بنا کر بھیج دیا, لہٰذا نیب نے اپنا کوئی مائنڈ استعمال نہیں کیا. اور اسی کے بعد پھر احتساب عدالت جو ہے اس نے بھی اپنا کوئی مائنڈ استعمال نہیں کیا, بلکہ سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں اسی کی بنیاد کے اوپر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو سزا سنا دی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو تمام تر جو سزا کی بنیاد ہے وہ ایک خط ہے جو برٹش ورجن آئی لینڈ نے لکھا تھا, اور اس خط کو شہادت بنیاد بنا کر, اور یہ کہا گیا کہ مریم نواز جو ہے وہ بینیفیشل آنر ہیں ان کمپنیز کی جن کی ملکیت یہ فلیٹس تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس خط کے علاوہ اس میں کوئی شہادت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ مریم نواز کا ان فلیٹس یا ان کمپنیز کے ساتھ کوئی تعلق تھا. اس کے بعد عدالت نے یہ تمام تر جو سوالات نیب کے سامنے رکھے تو نیب سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیسے آپ کے پاس کیا کیا شواہد ہیں, شہادتیں ہیں. تو نیب نے بھی یہی بتایا کہ ہمارے پاس جو برٹش ورجن آئی لینڈ کا جو خط تھا جو ایم ایل اے کے ذریعے جے آئی ٹی نے لکھا تھا اور جو جواب آیا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان جو کمپنیز ہیں ان کی بینیفیشل آنر مریم نواز ہیں. تو عدالت نے کہا کہ کیا صرف ایک خط کے جواب کو آپ نے شہادت بنا لیا ہے؟ قانون شہادت آرڈر جو ہے اس میں تو یہ شہادت کے معیار پر ہی پورا نہیں اترتا خط, کیونکہ آپ نے کیا اس برطانوی ایجنسی کے جو ڈائریکٹر تھا اس کا بیان لکھا, کیا جو لا فرم جس نے یہ جواب لکھا تھا موزیک فونزیکا آپ نے اس کے کسی فرد کا بیان ریکارڈ کروایا؟ ہمیں یہ بتائیں کہ قانون شہادت کے معیار پر کیسے اترتا ہے. عدالت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کسی سیاسی اس ایسپیکٹ پہ نہیں جانا, اس کے نیب کا جواب کیا تھا سر؟ صرف جی نیب نے یہ کہا کہ ہم نے اس میں جو مریم نواز کا یہ موقف تھا کہ وہ اس کی ٹرسٹی ہیں نہ کہ بینیفیشل اونر, لیکن ہم نے اپنی جو خط تھا اور انویسٹیگیشن تھی اور ایم ایل اے کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ مریم نواز ہی اس کی بینیفیشل اونر تھیں, اور جو برٹش ورجن آئی لینڈ کو ہم نے خط لکھا تھا اس خط کے جواب میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ مریم نواز ہی اس جو نیلسن اینڈ نیسکال ہیں ان کمپنیز کی مالک ہیں جو اون کرتی ہیں ان اپارٹمنٹس کو ایون فیلڈ کے. لیکن اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ یہ صرف ایک خط کی بنیاد کے اوپر کسی کو سزا تو نہیں سنائی جا سکتی. پھر انہوں نے بتایا نیب نے کہ ہم نے مریم نواز کی جو ٹرسٹ ڈیڈ تھی وہ بھی جعلی تھی, اس کو بھی ہم نے ثابت کیا. اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا کہ کیا مریم نواز اس کو اون کرتی ہیں؟ تو بتایا گیا بالکل اون کرتی ہیں. کیا حسین نواز اس دستخط کو اون کرتے ہیں؟ تو بتایا گیا اون کرتے ہیں. تو عدالت نے کہا کہ وہ جعلی کیسے ہو گیا کہ اگر جو دستخط کنندگان ہیں اگر وہ اس کو درست تسلیم کرتے ہیں تو وہ جعلی تو نہ ہوا, آپ اس کو پری ڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں, آپ اسے کچھ اور کہہ سکتے ہیں, لیکن کم از کم وہ جعلی نہیں ہو سکتا جب تک کسی شخص نے خود دستخط کیے ہوں اور وہ اس دستخط کو اون کرے تو وہ جعلی نہیں ہوتا. یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو عدالت نے اٹھائے, اور اس کے بعد عدالت بار بار نیب حکام سے یہ اصرار کرتی رہی کہ ہمیں ایویڈنس کے ذریعے آپ ثابت کریں کہ کیسے مریم نواز ان فلیٹس کی مالک بنی. ہم سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ مریم نواز انہوں نے یہ فلیٹس کیسے بنائے, اس کے بعد یہ بتائیں کہ ملکیت کا ثبوت کیا ہے. عدالت نے کہا کہ ہمیں یہ ملکیت کا ثبوت سب سے پہلے بتایا جائے کہ عدالت میں مریم نواز کی کس ڈاکومنٹ کے ذریعے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان فلیٹس کی مالک تھیں. عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شخص کی اگر نیب کے مطابق کسی شخص نے غلط طریقے سے کوئی پراپرٹیز بنائی ہیں اور وہ
اپنے بچوں کے نام پہ ٹرانسفر کر دے تو کیا اس کے بچے بھی اس کے جرم میں شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ کرائم جو ہے وہ تو فیملیز میں ٹرانسفر تو نہیں ہو سکتا, وہ کرائم تو کسی اگلی جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. لہٰذا عدالت بار بار ان سے یہ سوال کرتی رہی کہ ہمیں شہادتوں سے, ایویڈنس سے بتائیں کہ کیسے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کے اوپر جو آپ نے ایلیگیشن لگایا اور جو احتساب عدالت نے سزا سنائی ہے وہ ثابت ہوتا ہے, جس کے اوپر نیب حکام نے بتایا کہ وہ اس حوالے سے تمام پیپر بکس کا جائزہ لیں گے. اور اس پہ عرفان قادر سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے اس آرگومنٹس کو آگے بڑھانا ہے تو انہوں نے بھی وقت دیا. 3 گھنٹے تک سماعت جاری رہی, جس کے بعد عدالت نے کہا کہ اب سماعت ملتوی کی جاتی ہے 17 فروری تک, اور آئندہ سماعت پر ان تمام سوالات کے جواب کہ آج کی سماعت کے دوران کوئی مشتبہ یا مشکوک خاتون بھی وہاں تھیں جو نیب کی غالباً نمائندگی کر رہی تھیں, یہ کیا واقعہ ہے؟ جی بالکل, جب سماعت شروع ہوئی تو اس موقع پر ہی جو نیب پروسیکیوٹر تھے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے ساتھ خاتون وکیل کھڑی ہیں ان کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کا گزشتہ 2 سماعت پر جو ہوتی رہی ان پہ آرڈر میں ان کا نام بھی لکھا جاتا رہا, کلثوم خالق ایڈوکیٹ. تو نیب حکام نے کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جس پر عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں, تو انہوں نے کہا نیب کی طرف سے. انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی اٹارنی ہے, پاور آف اٹارنی ہے, آپ کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے, میں بعد میں سبمٹ کر دوں گی. تو عدالت نے انہیں حکم دیا کہ آپ آئندہ سماعت پر نیا جو پاور آف اٹارنی ہے وہ لے کے آئیے گا اور تصدیق کروائیے گا کہ آپ واقعی نیب کی نمائندہ ہیں یا نہیں, کیونکہ نیب نے تو ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو یہ ایک واقعہ تھا کیونکہ خاتون میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور وہ اس سے پہلے والی 2 سماعتوں میں موجود تھیں عامر, اور پروسیڈنگز میں ان کا نام بھی لکھا گیا. اور میں درست کہہ رہا ہوں کیا؟ نیب کے پروسیکیوٹر نے اس کو چیلنج نہیں کیا. جی بالکل. یہاں ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں بھی ایک خاتون موجود ہوتی تھی. ہاں جی, وہ اوٹ پٹانگ قسم کی درخواستیں دیتی تھی. آپ کی بڑی چاہنے والی, میرے بارے میں بھی ایک درخواست نہیں, دے پھر دی, وہ آپ کی مرید بھی ہوئی, پھر اس کے بعد مجھ سے معذرت کرتی رہی. وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, بہت شکریہ. یہ پیٹرول پمپ میرے کھاتے پہ ڈال دیے, اور جو دنیا جہان کا سوشل میڈیا ابھی تک وہ میری جان کو اٹکا ہوا ہے. لیکن پھر وہ آپ کی مرید بھی ہوگی. کہنے آپ مجھے معذرت قبول کر لیجئے. میں نے تو سنا کہ آپ باقاعدہ آپ کی بیعت, اور سپریم کورٹ کو میں نے درخواست لکھ کے دی, انہوں نے کہا درخواست لکھ کے دیں, اس کا فیصلہ ہی نہیں کیا گیا, درخواست پینڈنگ پڑی رہی, اب تک پڑی ہوئی ہے. ثاقب نثار صاحب کو آپ سے بڑی محبت تھی نا سر. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بس ان پہ حال پہ رحم فرمائے. اچھا سر یہ فرمائیے, مولانا آ رہے ہیں, پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے 11 تاریخ کو, اور پھر کل کہاں آ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا اجلاس کرنے جا رہے ہیں, لاہور بھی آ رہا ہے. مولانا آ رہے ہیں لاہور, ترانہ ہے ان کا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ لاہور آ رہے ہیں. ہاں جی, شہباز صاحب جو ہیں وہ بھی, ان کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ کل چودھریوں سے وہ مل سکتے ہیں. تو یہ جو ملاقاتیں اچانک تیز ہو گئی ہیں, ان کا تو فرد جرم لگ رہی ہے. ہاں جی, وہ لگے گی 18 کو. 18 کو ہاں, اس دن انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, تو آپ استثناء کی درخواست بھیج دیں, تو مل جائے گا. غیر حاضری میں لگ جائے گی. غیر حاضری میں لگ جائے گی. تو یہ جو پی ڈی ایم کے حوالے سے اور حکومت مخالف محاذ میں جو ملاقاتوں میں ایک تیزی آئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا سر, جو کچھ نہ کچھ تو ہے. اب وہ کیا ہے, اب یہ تو پھر آسانی سے تو نہیں پتہ چلے گا, چلے پھر بریک نہ بتایا جائے گا. بڑی دلچسپ بات ہے, مگر وہ میں اب اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. اچھا ہے نقطہ نیا, ایک نیا نقطہ ہے, مختصر بتا. وزیر اعظم ہاؤس کے وہ میٹنگ ہوئی ایک, انہوں نے پوچھا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. یہ بات سوال دینے ویسا ہے. پھر تو کسی نے کہا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو وہ انہوں نے کہا جی, کسی نے کہا کرپشن, کسی نے کہا مہنگائی, کسی نے کہا کچھ, کسی نے کہا کچھ. وزیر اعظم فرمایا نہیں, سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپوزیشن ہے. کیسے اس ملک کا. اگلے پروگرام یہ میں نے سنا ہے, اگلے پروگرام پھر اڑتی سی خبر ہے, ٹھیک, زبانی تیور کی. ظاہری بات ہے کرپٹ اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. اپوزیشن سب سے بڑا مسئلہ, کرپٹ لوگ ہیں نا. اب جو مولانا فضل الرحمان بیٹھیں گے, شہباز شریف بیٹھیں گے, ان سے پوچھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ایک بریک ناظرین. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.